आदाब नाजरीन, मैं फैजानुल हक पेशकश के खास शेरी प्रोग्राम रंगे जुनू में आप सबका इस्तकबाल है। आज का ये प्रोग्राम कुछ नए शौरा के साथ आपके सामने हाजिर है। हाजरीन, मीर तकी मीर ने कहा था, इश्क ही इश्क है जहां देखो सारे आलम में भर रहा है इश्क। अगर इश्क इस दुनिया में अपना वजूद इस तरीके से रखता है, कायनात की हर शय में उसका ज़हूर मौजूद है, तो उसी तरीके से ये कायनात रंगों से खाली नहीं करार दी जा सकती। इस कायनात से अगर रंगों को अलग कर दिया जाए तो कायनात बिल्कुल फीकी नजर आएगी। यहां तक कि दिन और रात का तसव्वुर, सूरज और चांद का तसव्वुर, फूल और कांटों का तसव्वुर, ये सारी चीजें भी फौत होकर रह जाएंगी। ये रंग इश्क ही के तरीके से हमारी जिंदगी में रंग भरते हैं। इश्क जो बज़ाहिर कोई रंग नहीं रखता, लेकिन उसके कई रंग हम सब देखते हैं। इसी तरह जुनू का भी एक खास रंग है। आज के प्रोग्राम का टाइटल रंगे जुनू है। पहली बार ये बात सुनने में अजीब लग सकती है कि क्या जुनू का भी कोई रंग होता है, लेकिन दर हकीकत जुनू के भी कई रंग मौजूद हैं। इस सिलसिले में मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का एक शेर याद आता है, मैंने जुनू से की जो असद इल्तिमासे रंग, मैंने जुनू से की जो असद इल्तिमासे रंग, खूने जिगर में एक ही गोता दिया मुझे। यानी मिर्जा गालिब के नजदीक जब उन्होंने जुनून का रंग पूछा, उस रंग को जानने की कोशिश की, तो जुनू ने उन्हें खूने जिगर में एक गोता दे दिया। इससे मालूम होता है कि जुनू का रंग खूने जिगर का रंग है। जो हमारे जिगर का रंग है, जो जिगर के खून का रंग है, वही रंग जुनून का रंग है। इसलिए जुनू एक इनकलाबी रंग भी है और जुनूनियत का रंग एक इनकलाबी फिक्र का हामिल है। आज का प्रोग्राम रंगे जुनू भी कुछ इसी मानवियत का हामिल है। इस टाइटल को मुंतखब करने का एक मकसद ये भी है कि हम उस कलाम से बहरावर हो जिसमें खूने जिगर शामिल है। आज जिन शायरों को मैं आपके रूबरू पेश करना चाहता हूं, उन्होंने, मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं, अपना खूने जिगर अपनी शायरी में शामिल किया है और वो इस सिलसिले में लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में गजल गो भी हैं और नज्म निगार भी। गजल के साथ साथ नसरी नज्म ने भी अब अपना वजूद कायम कर लिया है। इसलिए आज का ये प्रोग्राम गजल के नौजवान शायरों के साथ साथ नसरी नज्म के कुछ शुआरा को भी आपके सामने पेश करेगा। आज के इस प्रोग्राम में नाचीज को छोड़कर 8 सुखनवर शामिल हैं। लिहाजा अब हम बगैर किसी ताखीर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस शेरी महफिल के पहले शायर को दावत सुखन देंगे। आज की बज़्म के पहले शायर जनाब मुमताज इकबाल हैं, जिनका असल नाम नौशाद अहमद है। इनका ताल्लुक शाहजहांपुर से है। इन्होंने इब्तिदाई तालीम भी वहीं से हासिल की और इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हिंदी में MA की तालीम हासिल कर रहे हैं। शेर व शायरी और फिक्शन के अलावा तर्जमे से भी आपको खास शगफ है। आपने सारा शगुफ्ता की नज़मों को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। इस्तकबाल कीजिए ब्रादरम मुमताज इकबाल का। आदाब अर्ज़ है मोहतरम फैजानुल हक साहब और पेशकश यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज शेर पढ़ने का मौका इनायत फरमाया। एक नज़्म पेश खिदमत है जिसका उन्वान है तुम्हारी आंखें। तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी सी के नीली नीली नहीं है, फिर भी तुम्हारी आंखों में एक कशिश है जो अपनी जानिब को खींचती है। तुम्हारी जुल्फों में खम नहीं है, यह कैदगाहें नहीं शबों की। तुम्हारे लब फूल से नहीं है, तुम्हारी रंगत भी गंदुमी है। मगर तुम्हारी अदब शनासी का मैं भी कायल हूँ, गैर भी है। तुम्हारी बातें तो ऐसी लगती हैं जैसे माहिर अदीब की हैं। तुम्हारे मौजू मंटो, अस्मत, रविंद्र, चेखोफ, गोरकी हैं। तुम्हारी फन फहम गुफ्तगू में जनाब गालिब हैं, मीर जी हैं। कभी लगे हैं तुम्हारे सारे मुबाहिसे नजर शायरी हैं, मगर तुम्हारी कई किताबें तो फलसफों से भरी पड़ी हैं। सो यूं तुम्हारी अदब शनासी, तुम्हारी आंखें जुदा जुदा हैं। कभी तो पूछो कि मेरी आंखें सुर्ख क्यों, मुझको क्या हुआ है कि मैं भी शायर हूँ। सन्नतों में ये राज तुमको बताऊंगा मैं, तुम्हारी आंखों ने मेरा सारा सुकून गारत किया हुआ है। एक और नज़्म पेश खिदमत है जिसका उन्वान है वाहमा। मैं मीर नहीं, मीर के जैसा भी नहीं हूँ, वो मीर जिसे चांद में लगता था कि तुम हो। तुम तो मेरी दुनिया हो, मैं दुनिया का अमीर हूँ। मैंने तो हकीकत में भी देखा था कि तुम हो। पानी है
کہ لہروں میں کوئی عکس منور، یا تم ہو کہ تم سا ہے کوئی وجد میں رقصاں، مجذوب ہواؤں میں ہے خوشبو کہ یہ منظر، قطرات میں جیسے ہو نہا صورت جانا، یہ کوئی معما ہے کہ دریا کہ سمندر، یہ بزم حقیقت ہے کہ ہے بزم خیانہ، یہ چاند یہ دریا کہ کوئی ریگ نشیں ہے، ممکن ہے یہ لمحہ میرے خوابوں کا امی ہو، یہ چاند یہ دریا کہ کوئی ریگ نشیں ہے، ممکن ہے یہ لمحہ میرے خوابوں کا امی ہو، آنکھوں کا بیاں ہے کہ نہیں کوئی نہیں ہے، دل کو یہ گماں ہے کہ کہیں تم تو نہیں ہو۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ ممتاز اقبال صاحب نے اپنی 2 خوبصورت نظموں سے نوازا۔ اس میں پہلی نظم جو رومانوی انداز لیے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گہرے استفسار بھی قائم کرتی ہے، دوسری نظم واہمہ فطرت اور حسن سے ایک خوبصورت مکالمہ قائم کرتی ہے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے پروگرام کے دوسرے شاعر کو دعوت سخن دیتے ہیں۔ آج کے ہمارے دوسرے شاعر برادرم قاسم حیات ہیں۔ ان کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے اور پنجاب یونیورسٹی سے اس وقت ایم اے کر رہے ہیں۔ غزل اور نظم سے انہیں خاص دلچسپی ہے۔ آپ کے سامنے برادرم قاسم حیات۔ میرا نام قاسم حیات ہے۔ ایک نظم اب آپ کی نظر۔ رقص، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دبیز کوہرے کا گھونگھٹ اوڑی راتوں میں، ٹریفک سے لدی سڑکوں کے فٹ پاتھوں پر تم کتنا تنہا پیدل چلتے ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سونے سے پہلے تم ماڈرن تھیوری پڑھتے ہو، کوئی صحیفہ یا اساطیر۔ صبح اٹھ کر تم میوزک سنتے ہو یا ان مرنے والوں کی یاد میں خاموش رہتے ہو جن کے وارثوں اور قاتلوں کا کسی کو علم نہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اپنی ماں کو کتنے پیارے ہو اور اس نے کتنی مدت سے تمہیں نہیں دیکھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہاری محبوبہ کتنی شدت سے انتظار کرتی ہے تمہیں باہوں میں لینے کا اور اس بوسے کا جو سرد پیشانی میں حرارت بھر دیتا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جتنے دن کھانا نہیں کھاتے، ہاسٹل کی بلی بھوکی سوتی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بستر پہ مرو راستے میں یا جنگ کے میدان میں، تلوار نے تمہارا سینہ چھید دیا یا پیٹھ تم نے خدا کے نام پر جان دی ہے، شہزادی کے عشق میں یا مٹی کی محبت میں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تھے، ہو یا نہیں ہو، تم نے جینے کی کتنی ریہرسل کی اور خوشی کا کتنا ناٹک۔ تو آؤ فراموش کرتے ہیں اس سب کو اور ہاتھ تھامتے ہیں اس رقاصہ کا جو ناچتی ہے سرمدی دھنوں پر، اور رقص کرتے ہیں اپنے ہونے کا۔ ایک اور نظم، وصیت۔ اس وقت جب تم کسی وادی میں کاشت کی گئی، جلد اگانے والی فصل کاٹتے ہوئے کوئی لوک گیت گنگنا رہی تھی، میں جنگ پر روانہ ہو چکا تھا۔ میرے سامان حرب میں ایک زنگ آلود تلوار اور تمہارے بوسوں سے سجی ہوئی زرہ ہے۔ میں نے سنگلاخ زمینوں میں گلاب بونے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سبزہ اگانے کے لیے دشت کے سینے پر سے ندی گزاری ہے۔ میں نے منجمد سمندروں پر سفر کیا ہے جن کا نمکین پانی جہازوں کے پیندے نگل جاتا ہے۔ میرے پاؤں اس طویل مسافت سے چور ہیں، میرا لہجہ راہ کی ظالم ہوا کے تھپیڑے کھا کر سخت ہو گیا ہے۔ میرے لفظ کھردرے ہو چکے ہیں، ایسے لفظ جنگ کے میدان کے لیے ہوتے ہیں، تمہاری آنکھوں پر نظم کہنے اور تم سے محبت کے اظہار کے لیے نہیں۔ میری وہ نظمیں جو کبھی کسی نے نہیں گنگنائی، میرے وہ خطوط جو کبھی کہیں نہیں بھیجے گئے، میرے ساتھ اس قبر میں دفن کیے جائیں جس پر کبھی کوئی کتبہ نہیں لگے گا۔
فاتح فوج کے گھوڑوں کے نتھنوں سے نکلتی گرم سانس ہڈیوں کا گودا اور چہرے کا ماسیہ کر رہی ہے۔ وقت کا ناہموار پہیوں والا رتھ خواہشوں کے نرم جسم پر چلایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی تیر میری ایڑی میں لگے، میں وصیت کرتا ہوں میری زرہ کے حصول کے لیے کوئی جنگ نہ لڑی جائے۔ قاسم حیات نے اپنی خوبصورت نظم سے نوازا۔ ان کی نظم رقص موجودہ سماج میں اگنورینس، محرومی اور اندرونی کرب کا بیانیہ ہے، جہاں بے حسی ہی بالآخر انسان کا علاج بنتی ہے۔ دوسری نظم وصیت ایک سپاہی کی زبانی انسانی زندگی کی محرومیوں کو بیان کرتی ہے، جہاں سپاہی کی وصیت بالآخر امن و صلح کی تلقین کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ آئیے اب اس سلسلے کے تیسرے شاعر کا استقبال کرتے ہیں۔ میری مراد جناب احمد ندیم سے ہے۔ احمد ندیم کا اصل نام ندیم باری ہے اور آپ کا تعلق سدھارتھ نگر سے ہے۔ فی الوقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ استقبال کیجئے جناب احمد ندیم کا۔ آداب ناظرین، پیشکش اور فیضان الحق صاحب کا بہت شکریہ۔ غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں کہ دیکھو پرانے خواب نئے خواب کے لیے، دیکھو پرانے خواب نئے خواب کے لیے، یعنی نظام گنبد و محراب کے لیے۔ دیکھو پرانے خواب نئے خواب کے لیے، یعنی نظام گنبد و محراب کے لیے۔ مٹی کے اس بدن کو ضرورت کفن کی ہے، مٹی کے اس بدن کو ضرورت کفن کی ہے، فرصت نہیں ہے اطلس و کم خواب کے لیے۔ مٹی کے اس بدن کو ضرورت کفن کی ہے، فرصت نہیں ہے اطلس و کم خواب کے لیے۔ گل تیری مہربانی ہو خاروں پہ اس قدر، گل تیری مہربانی ہو خاروں پہ اس قدر، اچھا نہیں ہے بلبلے بیتاب کے لیے۔ دشتے جنوں کی راہ میں نکلا تھا میں مگر، دشتے جنوں کی راہ میں نکلا تھا میں مگر، واپس پلٹ کے آ گیا احباب کے لیے۔ احمر کہاں گئے وہ دیوانے کی رات بھر، احمر کہاں گئے وہ دیوانے کی رات بھر، در در بھٹک رہے تھے جو شبتاب کے لیے، در در بھٹک رہے تھے جو شبتاب کے لیے۔ مطلع حاضر کرتا ہوں کہ یوں حقارت سے نہ دیکھو دل فگاروں کی طرف، یوں حقارت سے نہ دیکھو دل فگاروں کی طرف، عشق کی منزل ہے آخر سوگواروں کی طرف، عشق کی منزل ہے آخر سوگواروں کی طرف۔ لشکر کفار و باطل غرق سارے ہو گئے، لشکر کفار و باطل غرق سارے ہو گئے، خاص ہے اس کی عنایت ریگزاروں کی طرف۔ حسن ڈھلتا جا رہا ہے چہرے افلاق سے، حسن ڈھلتا جا رہا ہے چہرے افلاق سے، کچھ جمال یار بھیجو چاند تاروں کی طرف۔ جدتوں کی راہ میں فن پارے تھک کر چور ہیں، جدتوں کی راہ میں فن پارے تھک کر چور ہیں، آؤ اب واپس چلیں ہم استعاروں کی طرف۔ جدتوں کی راہ میں فن پارے تھک کر چور ہیں، آؤ اب واپس چلیں ہم استعاروں کی طرف۔ کیا پتہ کس وقت ہو جائے تجلی کا ظہور، کیا پتہ کس وقت ہو جائے تجلی کا ظہور، شوق لے جاتا ہے اکثر کوہساروں کی طرف۔ کیا پتہ کس وقت ہو جائے تجلی کا ظہور، شوق لے جاتا ہے اکثر کوہساروں کی طرف۔ آخری غزل مطلع پیش کرتا ہوں کہ ذرا ہی دیر میں خیمہ بدلنے والے لوگ، ذرا ہی دیر میں خیمہ بدلنے والے لوگ، یہ بات بات پہ باتیں نکلنے والے لوگ، ذرا ہی دیر میں خیمہ بدلنے والے لوگ، یہ بات بات پہ باتیں نکلنے والے لوگ۔ تمہارا کیا ہے کہ تم ملکہ بتانے ناز، تمہارا کیا ہے کہ تم ملکہ بتانے ناز، مگر یہ برف کے جیسے پگھلنے والے لوگ۔ تمہارا کیا ہے کہ تم ملکہ بتانے ناز، مگر یہ برف کے جیسے
پگھلنے والے لوگ، نہ جانے کون سی دنیا میں گم ہوئے آخر، نہ جانے کون سی دنیا میں گم ہوئے آخر، حریم ذات سے باہر نکلنے والے لوگ، نہ جانے کون سی دنیا میں گم ہوئے آخر، حریم ذات سے باہر نکلنے والے لوگ، خوش آمدید شب ظلمت و علم لیکن، خوش آمدید شب ظلمت و علم لیکن، غروب مہر سے پہلے ہی ڈھلنے والے لوگ، خوش آمدید شب ظلمت و علم لیکن، غروب مہر سے پہلے ہی ڈھلنے والے لوگ۔ ابھی آپ نے احمد ندیم کو سنا، جن کی شاعری میں مختلف انسانی صورتحال کی شناخت، ماضی سے وابستگی اور ایک امید کی کرن نظر آتی ہے۔ آئیے اب آج کے پروگرام کے چوتھے شاعر کو دعوت سخن دیتے ہیں۔ میری مراد جناب نوازش ملک سے ہے، جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے۔ ان کی نظمیں انسانی خیالات کے تعاقب پر ایک سوالیہ نشان قائم کرتی ہیں۔ استقبال کیجئے جناب نوازش ملک کا۔ نوازش ملک، لاہور۔ خیالوں کے پیچھے نہیں چلتے، رستے بھول جاتے ہیں، نام، چیزیں اور غیر ضروری معلومات کچھ اضافہ نہیں کرتی ہونے میں، مگر ہم پھر بھی یہ سب کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو شاید ایک تجریب ہیں، ہم جنہیں فرصت کے لمحوں میں، ماضی کے لا موجود میں اپنی خواہش سے بناتے ہیں۔ ہم انہیں چھو نہیں سکتے۔ زندگی کوئی حتمی فیصلہ نہیں موت کا انتظار کرتے ہوئے لوگوں کے لیے۔ موت ایک تجرید ہے زندگی کی طرح۔ ہم خاموشی کو کسی چیز سے نہیں بھر سکے۔ لفظ کتنے خالی ہو سکتے ہیں ہمیں یہ جاننے میں کئی زمانے لگے۔ ہمیں اس کا پچھتاوا ہرگز نہیں، ہمیں بے جان چیزوں سے محبت ہو گئی۔ شاید اسے محبت کہنا مناسب نہیں، ایک تجسس بھری حیرانی کے ساتھ ہم نے ہر منظر کو اپنی پتلیوں میں سمیٹنا چاہا، ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حاضرین، نوازش ملک کی ان نظموں کا کوئی عنوان نہیں ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو نظم کا عنوان خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ نوازش ملک کے مطابق زندگی ایک تجربہ ہے جہاں خاموشی بھی ہے اور اداسی بھی۔ اس خاموشی کو بھرا نہیں جا سکتا۔ لفظ جو ہمارے سامنے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، دراصل یہ بھی کھوکھلے ہوتے ہیں، اور ایک شاعر، ایک ادیب بسا اوقات اسی تنہائی اور اسی اداسی کا گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ کی نظمیں نفسیاتی پہلوؤں کو بھی سامنے لاتی ہیں۔ اب ہم دعوت دیتے ہیں جناب سیف عرفان صاحب کو۔ سیف عرفان کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے۔ اس وقت وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ شعر و شاعری سے آپ کو گہرا شغف ہے، زبان پر اچھی پکڑ ہے اور خیالات کو بہت ہی سلیقے سے اشعار کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں۔ استقبال کیجئے برادرم سیف عرفان کا۔ آداب ناظرین، پیشکش اور فیضان الحق بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا، اور ایک غزل کے مطلع کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ تیری نسبت سے جو آئے سارے اچھے خواب ہیں، تیری نسبت سے جو آئے سارے اچھے خواب ہیں، پر حقیقت کچھ نہیں ان میں یہ سارے خواب ہیں، پر حقیقت کچھ نہیں ان میں یہ سارے خواب ہیں، اور خواب دیدہ لوگ تو حیران ہیں یہ دیکھ کر، خواب دیدہ لوگ تو حیران ہیں یہ دیکھ کر، جاگتے لوگوں کے حصے میں سنہرے خواب ہیں، اور ہم حقیقت میں ہی جیتے ہیں سو ہم کو کیا ملال، ہم حقیقت میں ہی جیتے ہیں سو ہم کو کیا ملال، جو یہاں بکھرے پڑے ہیں سب ہمارے خواب ہیں، اور ایک گھر ہو بیوی بچے اور بس ایک نوکری، ایک گھر ہو بیوی بچے اور بس ایک نوکری، ہم جوان لوگوں کے اندر کتنے بوڑھے خواب ہیں، اور آسماں تک ہو رسائی کب ہمارا خواب تھا، آسماں پر ٹمٹماتے وہ ستارے خواب ہیں، اور چیخ کر وہ بیچتا رہتا ہے گھر کے آس پاس،
چیخ کر وہ بیچتا رہتا ہے گھر کے آس پاس. آؤ آؤ دیکھ لو یہ سارے اچھے خواب ہیں. زندگی کی شام ہونا چاہتی ہے پر میاں میرے اندر آج بھی کتنے ادھورے خواب. یہ غزل کے مطلب اور شعر. سفر طویل ہو اور رہنما خراب نہ ہو. سفر طویل ہو اور رہنما خراب نہ ہو تو منزلوں کا کبھی ذائقہ خراب نہ ہو. اور ہم اضطراب میں ہیں جنگ کیسے رک جائے. ہم اضطراب میں ہیں جنگ کیسے رک جائے. تمہیں یہ فکر کہ بس قاعدہ خراب نہ ہو. اور ہر ایک رنگ پھر اس دل کو راس آتا ہے. ہر ایک رنگ پھر اس دل کو راس آتا ہے جو دیکھنے کا اگر زاویہ خراب نہ ہو. اور کوئی بھی نام تیرے بعد ہم نہیں لیتے. کوئی بھی نام تیرے بعد ہم نہیں لیتے. گریز کرتے ہیں کہ ذائقہ خراب نہ ہو. اور تمام زندگی گزری ہو چاہے جیسے بھی یہ پیش و پس ہے کہ بس خاتمہ خراب نہ ہو. اور یہ سوچ کر کے کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں. یہ سوچ کر کے کبھی جھوٹ بول لیتے ہیں. ہر ایک شخص سے اب رابطہ خراب نہ ہو. اور عجیب شخص ہے عرفان ہم سے چاہتا ہے کہ پیڑ کاٹ دے اور گھونسلہ خراب نہ ہو. غزل کا مطلب ہے کہ یہ جو عشق کے یہاں باب تھے میں نے چن لیے. یہ جو عشق کے یہاں باب تھے میں نے چن لیے. مجھے کیا پتا تھا عذاب تھے میں نے چن لیے. اور وہ جو پھول کانٹوں کے بیچ تھے وہی اصل تھے. وہ جو پھول کانٹوں کے بیچ تھے وہی اصل تھے. انہیں چھوڑ کر جو خراب تھے میں نے چن لیے. اور میں نے اپنے خوابوں کے سارے گٹھر جلا دیے. میں نے اپنے خوابوں کے سارے گٹھر جلا دیے. وہ جو تیرے حصے کے خواب تھے میں نے چن لیے. اور مجھے کیا پتا میرا رب رکھے گا مجھے کہاں. مجھے کیا پتا میرا رب رکھے گا مجھے کہاں. میرے بس میں جتنے ثواب تھے میں نے چن لیے. یہ جو عشق کے یہاں باب تھے میں نے چن لیے. مجھے کیا پتا تھا عذاب تھے میں نے چن لیے. بہت شکریہ. ابھی آپ سن رہے تھے سیف عرفان کو جن کی شاعری میں نوجوانوں کے جذبات اور درد و کرب کا سلیقے سے اظہار کیا گیا ہے. اس سے قبل کہ اگلے سخنور کو دعوت دیں ایک غزل اور ایک مختصر سی نظم آپ حضرات کے سامنے. مطلع ہے نہ کوئی رنج نہ درد و علم رہا ہے آج. نہ کوئی رنج نہ درد و علم رہا ہے آج. تھا ایک ہجر کا کھٹکا سو کم رہا ہے آج. تیرے حضور معافی کا جشن کل ہوگا. تیرے حضور معافی کا جشن کل ہوگا. تیرے غیاب میں مجرم کو غم رہا ہے آج. ہوا نے ایسی اڑائی ہے خاک آنکھوں میں. ہوا نے ایسی اڑائی ہے خاک آنکھوں میں کہ دیکھنے کا سلیقہ بھی کم رہا ہے آج. دل صبور کو کس کس طرح سے بہلاؤں. دل صبور کو کس کس طرح سے بہلاؤں. فشار خونے رگے دل بھی جم رہا ہے آج. اداسیوں کی نئی شام ہونے والی ہے. اداسیوں کی نئی شام ہونے والی ہے. شفق میں رنگ آتشی بھی کم رہا ہے آج. یہ واہمیں بھی کسی پہر ٹوٹ جائیں گے. یہ واہمیں بھی کسی پہر ٹوٹ جائیں گے. سرے یقین جو ندامت سے خم رہا ہے آج. ہماری گریہ ناسودگی کا حاصل ہے. ہماری گریہ ناسودگی کا حاصل ہے. غبار ذہن رسا پر بھی جم رہا ہے آج. اور ایک مختصر سی نظم جس کا عنوان ہے اسیر ہنگام. صدائیں رقص کرتی ہیں سما کے بند دروازوں پہ میرے. صدائیں رقص کرتی ہیں سما کے بند دروازوں پہ میرے. بپا ہے ایک ہنگامے بلاخیز. میں کوشش میں لگا ہوں کسی بھی ایک صدا پر گرفت پالوں. مگر مبہم سی آوازوں پہ یہ دل کہاں اب کان دھرنے کو ہے راضی. کہ آوازیں وہم پیدا کرتی ہیں اکثر. یہ کوشش ہے صداؤں آہٹوں چاپوں کی یورش
میرے باب سماعت سے نہ ٹکرائے، میرے کانوں سے بے حد دور ہوں سب، مگر یہ حملہ آور بھی نہیں ہے کہ پرزے پرزے ہو یہ پردے سماعت، یہ بس مکھی اور مچھر کی صورت میرے کانوں پہ آ کر بھنبھناتے ہیں۔ شکریہ۔ اس سما خراشی کے بعد اب ہم چلتے ہیں آج کی بزم کے اگلے شاعر جناب وقاص انجم کی جانب۔ وقاص انجم کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے۔ آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور درس و تدریس کے ساتھ شعر و شاعری سے بھی گہرا شغف رکھتے ہیں۔ استقبال کیجئے جناب وقاص انجم کا۔ وقاص انجم لاہور سے ایک اور نظم، نثری نظم ہے، اس کا عنوان ہے ایک اور نظم۔ میں نے اپنے لیے ایک خندق کھودی، اس میں آگ جلانے کے لیے کسی کی مدد درکار تھی۔ جس نے مجھے آگ دی اس کا باپ اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا، پر جو شہر میں نے بسایا تھا اس پر دیوتاؤں نے قبضہ کر لیا، مجھے ہجرت کرنا پڑی۔ جلا وطن دوسروں کی عورتوں پر انحصار کرتا ہے، میں اپنی نسل کا آخری آدمی بچا ہوں۔ ان عورتوں کے بچے جو میرے نہیں ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اکیلے پن سے بچنے کے لیے میں اپنے ختم ہو گئے ہوئے شہر کا نقشہ بناتا ہوں، اسی وجہ سے زندہ ہوں۔ اس شہر کی جوان ہوتی لڑکیاں میرے ساتھ ملاب چاہتی ہیں، لیکن میں کسی نئی نسل کی شروعات کرنے سے گھبراتا ہوں۔ اب مجھ سے اس عمر میں خندق نہیں کھودی جاتی۔ تم دیکھیے پانی اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے، اب ریشموں خاکداں کے پتلے دریا نشیں گیت گاتے ہیں، جب پانی ریت چھوڑ کر بہہ جاتا ہے۔ راستے میں تواتر سے ملتے ہوئے خانہ بدوش ڈور ڈنگر دہانی گند آب نائے کے کنارے پر شکاری خیمے گاڑتے ہیں۔ ارتقا تہذیب اور ساری جنگیں اداس لڑکیوں کے گلابی ہونٹ چب سادے منتظر ہوتے ہیں، کسی چنگاڑتے پانی کے جاگ جیسے غصے کے آغاز کرتی ہیں بوڑھی عورتیں بیج بونے کا اور بچے ہوئے مردوں کی پیوند کاری کا۔ وقاص انجم۔ آپ نے وقاص انجم کی دو خوبصورت نظمیں سماعت فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ پہلی نظم کس طریقے سے ایک خانمہ برباد مہاجر کی داستان بیان کرتی ہے جو اپنی ویران بستی کا نقشہ بنا کر اپنی زندگی کو آسان بنائے ہوئے ہے اور از سرے نو اب وہ کسی بستی کی تعمیر کے لیے آگے نہیں آنا چاہتا۔ اسی طریقے سے ان کی دوسری نظم جہاں پانی ایک بڑی تبدیلی کا استعارہ بن کر ظاہر ہوا ہے۔ آئیے اس کے بعد اب ہم اگلے شاعر کو دعوت سخن دیتے ہیں۔ ہماری فہرست میں اگلا نام جناب علی رضا اسیر صاحب کا ہے۔ آپ کا تعلق زرخیز علاقہ امروہہ سے ہے اور فی الوقت علی گڑھ میں آپ کا قیام ہے۔ استقبال کیجئے جناب علی رضا اسیر صاحب کا۔ آداب ناظرین، فیضان الحق صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے پیشکش کے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ ایک غزل دیکھیں۔ جام زر کا سرور ہے دنیا، جام زر کا سرور ہے دنیا، ہر حقیقت سے دور ہے دنیا، یوں ہر انسان کو اس کی خواہش ہے، یوں ہر انسان کو اس کی خواہش ہے، گویا انعام حور ہے دنیا، بن کے موسیٰ چلا ہے ہر کوئی، بن کے موسیٰ چلا ہے ہر کوئی، جلوے کوہ طور ہے دنیا، ایک کلمہ انا پرستی کا، ایک کلمہ انا پرستی کا، ایک حرف غرور ہے دنیا، قوت دید چھین لے جو تیری، قوت دید چھین لے جو تیری، اتنا پرزور نور ہے دنیا، خواہش نفس کا ان آنکھوں سے، خواہش نفس کا ان آنکھوں سے ایک ٹپکتا ظہور ہے دنیا، ہے میرے ذہن زندگی میں کہ جو، ہے میرے ذہن زندگی میں کہ جو، ایک مردہ شعور ہے دنیا، جو دماغ اسیر پر ہے سوار، فن دل کا فطور ہے دنیا۔ ایک مطلب اور اس کے غزل کے چند شعر دیکھیں۔ آمادہ آمد ہوں کوئی دل سے پکارے، افسوس مجھے تو بھی تو مشکل سے پکارے، دکھتا ہے بہت دل کہ تمہیں چھوڑ دے اور پھر، دکھتا ہے بہت دل
کہ تمہیں چھوڑ دے اور پھر ہمراہ جو انسان تھا وہ منزل سے پکارے. شہرت ہے تیرے نام کو اس ذبح پہ حاصل، شہرت ہے تیرے نام کو اس ذبح پہ حاصل، یہ شخص تجھے گردنے بسمل سے پکارے. آواز دے مجھ کو میرے مرکز سے وہ ایک بار، آواز دے مجھ کو میرے مرکز سے وہ ایک بار، ہونٹوں سے نہیں مجھ کو وہ اس دل سے پکارے. یا دوست کے لہجے میں کرے بات وہ قاتل، یا دوست کے لہجے میں کرے بات وہ قاتل، یا دوست مجھے لہجہ قاتل سے پکارے. یہ سرکشی بحر بھی لگ جائے ٹھکانے، یہ سرکشی بحر بھی لگ جائے ٹھکانے، گر تو مجھے تسکین کے ساحل سے پکارے. رکھے ہوئے ہے تیرا اسیر ایک لب و لہجہ، رکھے ہوئے ہے تیرا اسیر ایک لب و لہجہ، وہ تجھ کو مگر شور سلاسل سے پکارے. ایک مطلع اور چند شعر غزل کے حاضر کرتا ہوں. کیا خاک فائدے میں ہوں عقل و خرد سے میں، کیا خاک فائدے میں ہوں عقل و خرد سے میں، بدتر ہوا ہوں عمر گزرنے پہ بد سے میں. ایک شب تمہاری یاد میں آئی جو مجھ کو نیند، ایک شب تمہاری یاد میں آئی جو مجھ کو نیند، اٹھا بروز حشر پھر اپنی لحد سے میں، اٹھا بروز حشر پھر اپنی لحد سے میں، خامے کو ہوں میں حسن اثر میں لیے ہوئے، خامے کو ہوں میں حسن اثر میں لیے ہوئے، دل پر اثر لیے ہوں تیرے خال و خط سے میں، دل پر اثر لیے ہوں تیرے خال و خط سے میں، دفتر پہ میں دماغ کے ایمان نہ لا سکا، دفتر پہ میں دماغ کے ایمان نہ لا سکا، کافر ہوا ہوں مرکز دل کی سند سے میں، کافر ہوا ہوں مرکز دل کی سند سے میں قطع کر رہا ہوں تعلق خدا سے پھر، میں قطع کر رہا ہوں تعلق خدا سے پھر، لوگوں پھر ایک بار گزرتا ہوں حد سے میں، لوگوں پھر ایک بار گزرتا ہوں حد سے میں. اور مقطع ہے کہ پرحسن تیرے شعر کا لہجہ مگر اسیر، پرحسن تیرے شعر کا لہجہ مگر اسیر، مرعوب ہو رہا ہوں تخیل کے قد سے میں، مرعوب ہو رہا ہوں تخیل کے قد سے میں. بہت شکریہ. علی رضا اسیر صاحب کی خوبصورت غزلیں سننے کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ علی رضا اسیر صاحب زندگی کے گہرے تجربات کو اپنی شاعری میں ڈھالنے کا ہنر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ محبت، اخوت اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی ان کی گہری نظر ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم آج کے اس پروگرام کے آخری شاعر جناب قمر عباس علوی صاحب کی طرف چلتے ہیں. قمر عباس علوی کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے. آپ پنجاب یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر ہیں. نثری نظم سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں. آپ کی نظمیں عصر نو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں. بغیر کسی تاخیر کے استقبال کیجیے جناب قمر عباس علوی کا. فیضان الحق اور ان کے پروگرام پیشکش کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے سرحدوں سے ماورا ہمیں ایک دوسرے کے کلام کو سننے کا موقع دیا ہے. تو دو نظمیں پیش کر رہا ہوں. پہلی نظم کا عنوان ہے حب الوطنی. حب الوطنی اور محبت وہ نازائیدہ گھاس ہے جس کی نرماہٹ پاؤں کے تلووں سے محسوس تو کی جا سکتی ہے، ریاضی کے کسی فارمولے سے ثابت نہیں. باپ انگلی پکڑ کر چلانے لگیں تو بیٹے ایڈیپس کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. زمین کوئی بیسوا نہیں جسے چند سکوں کے عوض یا کسی معاہدے پر حاصل کیا جا سکے. شطرنج کی بازی نہیں جسے جیتا یا ہارا جا سکے. یہ صرف ان لوگوں کی ہے جو اس پر جیتے ہیں، اس کے لیے مرتے ہیں یا مرنے کے بعد اس کا پیوند بنتے ہیں. دریا آدمی کو اور آدمی دریا کو 200 سال میں اپناتا ہے. حب الوطنی کوئی نکاح نامہ نہیں جسے ناراضی پر منسوخ کیا جا سکے، آئیڈیالوجی نہیں جسے بدلا جا سکے، مذہب نہیں جسے ترک یا اختیار کیا جا سکے.
یہ تو دل اور دھڑکن کا رشتہ ہے لازم و ملزوم. میں جلا وطن ہزارہ، بلوچ، شیعہ یا احمدی ہوتے ہوئے بھی اس زمین کا فرزند ہوں. یہ زمین میری ہے، میرے دل کی طرح. جس ٹکڑے پر ماں کی قبر اور محبوبہ کا گھر ہو وہ زمین پرائی نہیں ہوتی. ایک اور نظم ہے، اس کا عنوان ہے میرے بھی دکھ ہے. میرے بھی دکھ ہے، اب میر و غالب کا زمانہ نہیں کہ اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے شاہ کا قصیدہ لکھو. نانی فرنگی دور ہے کہ میر امن کی طرح تلوے چاٹ کر منشی ہو جاؤں. مجھے تو سر سید کی طرح وضاحت بھی پیش نہیں کرنی کہ میں اور میرے لوگ نردوش ہیں. میرا زمانہ ان سے مختلف ہے. میں حلقے کے اجلاس میں صاحب صدارت کے ذوق کو چیلنج کر سکتا ہوں. واٹس ایپ پر ادبا کا گروپ لیفٹ کر سکتا ہوں یا ایف بی پر کتے بلوں کو بلاک. مجھے شاہانہ خلت کے لیے خوشامد نہیں کرنی کہ لنڈے سے سستی جینز بآسانی مل جاتی ہے. مجھے کوچہ جانا میں رسوا نہیں ہونا کہ نیلی فلموں نے میری سیاہ کاری کو آسان کر دیا ہے. مجھے لکھنے کے لیے شاہی مور والے کاغذ نہیں چاہیے. اپنا موبائل کافی ہے. شہرت کے لیے دربار نہیں سوشل میڈیا. میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں. مجھے بھی کھانے کو روٹی، رہنے کو گھر اور پینے کو شراب چاہیے. مگر یہ سب آسان کب ہے؟ اس کے لیے تو پسنا پڑتا ہے. مشاعرے میں کمپیئرنگ کرتے تو کبھی پرائیویٹ کالج میں بچوں کو میر سمجھاتے. مجھے بھی اپنی محبوبہ سے لپسنگ کے لیے اسے شاپنگ کروانی پڑتی ہے، جس کے بعد نوبت فاقہ کشی کو پہنچ جاتی ہے. بہت شکریہ. ناظرین، اس طریقے سے ہماری آج کی شعری محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری اس بزم میں غزل گو بھی ہیں اور نظم نگار بھی. آپ نے ہر ایک کے کلام سے لطف اٹھایا ہوگا. اس پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے سب سے پہلے میں اپنے ان شاعروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری درخواست پر وقت نکالا اور اپنا خوبصورت کلام ہمیں عنایت کیا. اس کے علاوہ ہم آپ تمام ناظرین کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہر طریقے سے ہمارا ساتھ دیا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام رنگ جنوں پسند آیا ہوگا. اس طریقے کے پروگرامز کو جاری رکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ پیشکش یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں. دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ.